अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जाहिद महमूद है। मैं एक कोच हूँ, एक ट्रेनर हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है अपने करियर के 28-29 सालों में वो बच्चों को सिखा सकूँ। ये मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एक दिन का लेक्चर था यूनिवर्सिटी में, जो पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हुआ। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं तो इसको ऑनलाइन ले जाते हैं। बच्चों को जो मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में जो टाइम खर्च किया वो ज़ाहिर ना हो जाए। तो ये प्रेजेंटेशन है आपके लिए। मैं लेके चलता हूँ आपको करियर ग्रोथ इन डिजिटल एरा। जो इस वक्त दुनिया इंटरनेट की वजह से एक शिफ्ट बहुत बड़ा हमने देखा है कि हर चीज़ ऑनलाइन और हर चीज़ डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें हमारे बच्चों को अब क्या करना है, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं। दुनिया में बहुत से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, उसकी टाइमलाइन को ज़रा देख लेते हैं कि सन 1784 से 1800 तक जो था, ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम का जो रेवोल्यूशन था। इसमें पानी से, गैस से पावर बनाई जाती थी और मैकेनिकल चीज़ें क्रिएट करके प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये तो 18वीं सदी का रेवोल्यूशन था। फिर क्या हुआ 19वीं सदी में, यानी कि तकरीबन 1870 के बाद एक और रेवोल्यूशन आया जिसका नाम है फर्स्ट असेंबली लाइन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से क्रिएट किए गए डिवीजन ऑफ लेबर एंड मास प्रोडक्शन की गई। ये सेकंड रेवोल्यूशन आप इसको कह लें। उसके बाद थर्ड और फोर्थ रेवोल्यूशन। थर्ड रेवोल्यूशन 1900 या 19वीं सदी के मिड में शुरू हुआ। इसको फर्स्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। इसमें आईटी सिस्टम्स ने ऑटोमेट किया प्रोडक्शन लाइंस को। उसके बाद आ गए हम दौरे हाजिर में। सन 2000 के बाद 2010-11 से लेकर और अब 2022 तक ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स टास्क्स, मत यू नेम इट। तो हम इस वक्त इस दौर से गुजर रहे हैं। जनरेशंस जो इन सारे जिन्होंने ये रेवोल्यूशन देखे वो कौन कौन सी हैं? 1920, 1930 और 40 में जो जनरेशन थी, जो इस वक्त 75-76 साल से लेके और जिनको अल्लाह ने ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दी है, 90, 93, 95 साल के हैं, इसको कहते थे साइलेंट जनरेशन। फिर 1950 से 1960 के दौरान जो पैदा हुए लोग, जो अभी तकरीबन 60, 65, 70, 75 साल के हैं, उनको कहते थे बेबी बूमर्स। और फिर 1970 से 1980 में जो के दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनको कहते हैं जनरेशन एक्स। ये इस वक्त 40 से लेके 60 साल तक की इनकी उम्र है। उसके बाद जनरेशन जी जो आई उसको मिलियनियर्स कहते हैं। ये 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं, 25 साल से लेके 40 साल तक इनकी अब उम्र है। जनरेशन जी जो है ये फिर 2010 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जो इस वक्त 9 साल से लेके 24 साल तक की उम्र है, इनको जनरेशन जी कहते हैं। तो अब जो आगे जनरेशन है 2020 के बाद और 2021 के बाद और आगे 2030 तक, इस जनरेशन के सामने आने वाले जो सरप्राइजेस हैं, जो शॉक्स हैं, वो अमेजिंगली मैं कहूँगा माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि हम सब ने, अगर जो ये जनरेशन थी साइलेंट जनरेशन, ये सोच नहीं सकती थी कि बेबी बूमर्स को क्या क्या देखना पड़ेगा और क्या क्या सहूलतें होंगी और क्या क्या चैलेंजेस होंगे। इसी तरह 1970 से 1980 जो जनरेशन एक्स थी, पिछली जनरेशन को अंदाज़ा नहीं था कि इनके चैलेंजेस क्या होंगे और इनके एडवांटेजेस क्या होंगे, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ऐसे ही चलते चलते अगली वाली जनरेशन जो है वो ज़्यादा एडवांस होगी, वो ज़्यादा फास्ट होगी। और हम सब ने जिन्होंने दो जनरेशन देख ली हैं उनको इस चीज़ का पता है। तो जनरेशन्स को डिफाइन कर दिया आपके लिए। अब हुआ क्या है कि जो पहला रेवोल्यूशन था 1800 सदी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं,
اس میں جو ہنٹنگ اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں کہ سوسائٹی بالکل ہی ایک جس کو آپ پتھر کا دور کہہ لیں، اس سے بڑھتے بڑھتے آگے ہوتے ہوتے جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوئے، انڈسٹریل سوسائٹی بن گئی، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر آپ دیکھیں تو جھکے ہوئے تھے پہلے، اور جھکتے جھکتے کھڑے ہوئے، اور پھر وہی کمپیوٹر پہ دوبارہ جھک گئے. تو ہوا کیا ہے اس سارے کے بعد، چیلنج کیا ہے، اور اس کو سروائیو کون کرے گا؟ اب یہ اس ساری جو یہ جس کو جو ریولوشنز ہوئے ہیں اور جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کے بعد سروائیول مشکل ہے، لیکن کون سروائیو کر سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. چارلس ڈارون کہتے ہیں کہ it is not the strongest of the species that will survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to the change. جو تبدیلی کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تبدیل کر پائیں گے، وہی سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے آج کی دنیا میں؟ آئی ٹی ہمیں کہاں لے گئی ہے؟ یہ سارے لوگوز آپ دن میں کئی دفعہ اپنے موبائل فون پہ اور اپنے پی سی پہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بغیر اب زندگی بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ان کے بغیر بھی کوئی زندگی تھی اور ان کے بغیر بھی کوئی جیا ہوگا. ایسا ہی ہے جی. اب ہوا کیا ہے، اس سب سے چینجز کیا کیا آئی ہیں؟ آئے آپ کو کچھ میں نے سلائیڈز بنائی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. فائنینشیل سروسز جو ہیں وہ کیسی تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے ہمارے بینکس یوں ہوتے تھے جی، لوگ لائن میں کھڑے ہیں، بینک والا جو ہے وہ یا بینک والی جو ہے وہ ٹائم لے رہے ہیں اپنا، یا فون پہ لگے ہیں، اور پیچھے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ یار میرا کام کب ہوگا، میرا نمبر کب آئے گا، کیسے میں اپنا کام کر کے بینک سے نکلوں گا. اور آج آپ کو آٹومیٹڈ ہو گئی ہیں بہت سی چیزیں. اے ٹی ایم مشینز ہو گئے ہیں، پیسے نکالنے کے لیے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں، آپ اے ٹی ایم مشین سے نکال سکتے ہیں. اے ٹی ایم مشین سے بہت سے کام کر سکتے ہیں، آپ پیسے ڈال بھی سکتے ہیں، اپنے بل پے کر سکتے ہیں. تو یہ تبدیلی آئی ہے فائنینشیل سیکٹر میں، اور مزید آتی جا رہی ہے. اب اپنے فون سے بھی ہم اور آپ بہت سی بینکنگ کر سکتے ہیں، فون بینکنگ آ چکی ہے. کلیننگ سروسز کا کیا ہوا ہے جی؟ جو صفائی ہوا کرتی تھی، صفائی لوگ کیا کرتے تھے اور لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی تھیں، روبوٹ آ گیا ان کی جگہ. یہ تصویر ہے، ایکچوئل تصویر ہے حرم شریف کی، جہاں پہ صفائی کرنے والوں کی ہو گئی چھٹی اور روبوٹ اب کرتے ہیں صفائیاں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن میں کیا ہوا ہے؟ ہم دیکھتے تھے ٹیکسیاں ہیں، رکشے ہیں اور ڈرائیور ہیں، اور ان کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں جو مسافر بیٹھا ہے، وہ دونوں کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس آرگیومنٹ پہ چل رہے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے اور وہ تو کم دینا چاہتا ہے. لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، آپ ہوئی ہیں، کئی لوگوں نے یہ فیس کیا ہوگا. اب کیا ہو گیا جی؟ اوبر اینڈ کریم کی گاڑیاں آ گئی ہیں جی. اپنے فون سے آپ کسی بھی جگہ گاڑی منگوا لیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، کوئی بحث نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں. جو پیسے آپ کو ایپ نے بتائے ہیں وہ آپ پے کر دیں، آپ اب کیش پے کر دیں یا اپنے بینک کارڈ سے پے کر دیں. تو اس ریولوشن کو دیکھتے جائیں کہ کتنی تیزی سے دنیا بدل گئی ہے. مینوفیکچرنگ میں کیا ہوا ہے؟ ایک پروڈکشن لائن ہوا کرتی تھی، مزدور ہوا کرتے تھے، گاڑیاں بنا رہے ہیں، پیکنگ کر رہے ہیں، سب کام مینول ہوا کرتا تھا. اب سب کام آٹومیٹڈ ہو گیا ہے. یہ مشینیں بنی ہوئی ہیں، وہ چیز بناتی ہیں، اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں، سب ایک سیٹ رفتار سے اور ایک سیٹ کوالٹی سے ہو رہا ہے. ایگریکلچر میں کیا ہوا جی؟ ایگریکلچر میں پانی دینا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بہت دور دور تک فصلیں، بہت بڑے بڑے کھیت، اور پانی دینے کے بہت سے جو تھے نا وہ کنونشنل طریقے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ڈرون سے بنے ہوئے جو ہے نا پانی کے ڈرم ہیں جو اوپر اڑتے ہیں اور فصلوں کو پانی دے دیتے ہیں. ایگریکلچر میں مزید کیا ہوا ہے؟ ہل چلایا کرتے تھے ہمارے کسان اس طرح، میں نے تو یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کس کس نے دیکھا ہے. مگر اب جو ہے وہ ہل چلانا ایک تو مشینوں سے بھی پاسبل ہے، اور ایگریکلچر جو ہے وہ ورٹیکل میں چلی گئی ہے. اب شیڈز کے اندر، گھروں کے اندر، کمروں کے اندر اور ایسے بڑے بڑے فارمز کے اندر ورٹیکل فارمنگ ہو رہی ہے
زمین پہ نہیں بلکہ زمین سے اوپر کئی منزلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائیڈروپونک سسٹم لگا ہوا ہے. اسی طرح کلاس روم میں کیا ہوتا تھا, بچے بیٹھے ہوئے ٹیچر کو سن رہے ہوتے تھے. آج کل ورچوئل جو ٹیکنالوجی آ گئی, بیٹھے ہوئے بچے سامنے کمپیوٹر بھی ہے, آنکھوں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, اور وہ اپنا لیسن بھی لے رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. میوزک میں اسی طرح بہت سے بندے کھڑے ہوتے تھے اور میوزک بنا رہے ہوتے تھے. اب سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے. آرکیسٹرا کو پلے کر رہا ہوتا تھا ایک آدمی, اب وہ روبوٹ سامنے کھڑا آرکیسٹرا پلے کر رہا ہے. کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ پہلے مینول ہوتی تھی, سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اب آٹومیٹڈ ہو گئی ہے. تو ہوا کیا ہے, اس وجہ سے بہت سی جابز ریڈنڈنٹ ہو گئے, بہت سے لوگوں کے جو ہے نا روزگار وہ ختم ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روبوٹس آ گئے ہیں, اور روبوٹس نے آتے ساتھ ہی صرف ایک نہیں دو نہیں, وہ ہر چیز جو ہے وہ اب روبوٹس کے ذریعے کی جا رہی ہے. سو کوشچن آتا ہے کہ جی ول آٹومیشن اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جو ہے کیا ہماری ساری جابز لے لیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ذرا تفصیل سے. میکنزی کی رپورٹ ہے کہ 30% of tasks in 60% of occupation could be computerized. ساری نہیں, جتنے دنیا میں ہمارے آپ کے جو جابز ہیں یا جو جن کو کہنا چاہیے کہ ہماری رسپانسبلٹیز آتی ہیں, ڈرائیور ہے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, جو آکوپیشنز ہیں 60% وہ آکوپیشنز ہیں جن کے 30% ٹاسک جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئے اور مزید ہوتے جائیں گے. تو جابز جا رہی ہیں. کون سی جابز جا رہی ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ more than 700 occupations are at risk of computer automation. اس میں سب سے زیادہ کون ہے جو افیکٹ ہو رہے ہیں؟ یہ آپ اوپر سے دیکھ لیں, ان کے نام لکھیں اور نیچے تک, یعنی کہ جو نہیں افیکٹ ہو رہے ان میں سب سے نمبر 1 ہے لائرز, یعنی وکیل, ٹھیک ہے. پھر میوزیشینز اینڈ سنگر, وہ بھی کم افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن آپ جیسے جیسے اوپر بڑھتے جائیں گے, بار ٹینڈرز, کک, فاسٹ فوڈ بنانے والے, یہ چونکہ سب یہ کام اب آٹومیٹ ہوتا جا رہا ہے, تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے نا جابز لوز کریں گے. لون آفیسرز, اب کوئی ضرورت نہیں ہے, اب سارا ڈیٹا ہوتا ہے بینک کے پاس کہ وہ آدمی کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کیا کرتا رہا, اس کی ورتھ کیا ہے. تو وہ لون آفیسرز کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی کر کے اور وہ دے دیتے ہیں کہ جی اس بندے کی اتنی ورتھ ہے, اتنا لون اس کو مل سکتا ہے, اتنا نہیں مل سکتا. ریسیپشنسٹ ہوتے تھے, انفارمیشن کلرکس ہوتے تھے, فون آپریٹر ہوتے تھے, سب یو نیم اٹ, ریٹیل سیلز پرسن ہوتے تھے, سب یہ جابز جا رہی ہیں. اور یہ کتنی تیزی سے جا رہی ہیں یہ شیٹ آپ کو دکھاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چلتے ہیں جی کہ اسکلز. ڈیجیٹلی انیبلڈ سروس اکانومی میں 2020 میں کون سی سکلز تھیں؟ یہ وہ 10 سکلز ہیں ابھی تک ہیں جو ہائیلی ریکوائرڈ ہیں. بچوں کو ان پہ فوکس کرنا ہے. ہمارے زمانے میں, جب میں اپنا زمانہ کہتا ہوں تو جو 50 ایئرس سے زیادہ کے لوگ ہیں, ہمارے زمانے میں ٹائپنگ سپیڈ سیکھ لیں ایک بہت بڑی سکل ہوتی تھی جی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب ہم یونیورسٹی وغیرہ پہنچے تو جی MCSC کر لیں, بہت بڑی سکل ہے جی. اس سے پہلے شارٹ ہینڈ سیکھ لیں, بہت بڑی سکل ہے. اب آپ دیکھیں ذرا سکلز کس قسم کی ہیں. کمپلیکس پرابلم سالونگ is a great skill which is in requirement. Critical thinking, creativity, people management, coordinating with others شاید ہمارے زمانے میں اس کو کوئی اسکل سمجھتا ہی نہیں تھا, اب یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے. ایموشنل انٹیلیجنس, ججمنٹ اینڈ ڈیسیجن میکنگ, سروس اورینٹیشن, نیگوسیشن. آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی تیزی سے جو سکلز ہیں, پرانی سکلز وہ بالکل آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور نئی سکلز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. تو بچوں کو اب نئی سکلز دیکھنی ہے کہ ہم نے اب اگر کامیاب ہونا ہے عملی زندگی میں تو کون سی سکلز ہم نے کرنی ہے. یہ ٹاپ سکلز ہیں جو اگلے 5 سال میں ضرورت پڑے گی. Analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming.
ٹھیک ہے جی. بچوں کو اب اس طرف جانا ہے, یہ اپنی سکلز بہتر کرنی ہے اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں. اب کیا چیز ریکوائرڈ ہے کہ کریئر میں آپ ایکسیلنس حاصل کر سکیں؟ کوئی بھی کریئر آپ کریں, کسی بھی لائن میں جائیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرح لے کے جائیں گی. سب سے پہلے پیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام کرنے کی لگن, ایک شوق, ایک جنون. پھر سکلز جو ابھی پچھلی 2 سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا. گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, گروتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ گروتھ ہوتی کیا ہے. ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر دن پہلے سے بہتر کرنا, اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنا, اپنی سیلز کو, اپنی کمپنی کو, اپنے بزنس کو. یہ مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے, اس کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹیکنگ انیشیٹو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے, ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس نے اپنے ورکر سے کہا, یار تم یہ کام کیوں نہیں کرتے, یہ والا کام کیوں نہیں کرتے, دیکھو یہ اتنی گندگی ہے, اس کو صاف کیوں نہیں کرتے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں کروں گا نا. یعنی کہ جو وہ ہے ایک لاٹ ہے جو ویٹ کرتی ہے کہ بتایا جائے. نہیں, ٹیکنگ انیشیٹوز, خود سے سوچنے والا کامیاب ہوتا ہے, خود سے قدم اٹھانے والا کامیاب ہوتا ہے. کریٹو تھنکنگ, کمیونیکیشن سب سے بڑی اسکل ہے, سب سے بڑی چیز ہے ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اپنے آپ کو آپ نے کیسے پیش کرنا ہے, آپ نے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے فون پہ کیسے بات کرنی ہے, آپ نے ٹیکسٹ کیسے بھیجنا ہے, آپ نے ای میل کیسے بھیجنا ہے, آپ نے سننا کیسے ہے, آپ نے رسپانس کیسے دینا ہے, تو یہ ہے کمیونیکیشن. تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. سالونگ پرابلمس, وہ میرے کریئر میں ایک مینیجر نے کہا تھا کہ لک, آئی وانٹ یو ٹو کم ود دا سولوشنز, آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو کم ود دا پرابلمز اینڈ کمپلینس. تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے باس کے پاس, اپنے بڑے کے پاس کسی پرابلم کو لے کے جائے لیکن ساتھ ہی اس کو سلوشن لے کے جائے. جو صرف پرابلمز لے کے جاتا ہے وہ بندہ نہیں پسند کیا جاتا. نیٹ ورکنگ, آپ کی نیٹ ورکنگ آپ کے کام آتی ہے. آپ کے کتنے جاننے والے ہیں آپ کے کریئر میں, آپ کے جاب میں, آپ کے بزنس میں, جو آپ سے کنیکٹڈ ہے. جب میں کنیکٹڈ کہہ رہا ہوں تو کنیکٹڈ سوشل میڈیا کے وہ پلیٹ فارمز ہیں جو میٹر کرتے ہیں. یاد رکھیں, فیس بک یا واٹس ایپ اتنا میٹر نہیں کرتا پروفیشنل لائف میں جتنا لنکڈ ان میٹر کرتا ہے. لنکڈ ان پہ آپ کی نیٹ ورکنگ بہتر ہونی چاہیے. ہائی انرجی اینڈ سیلف ڈرائیو, خود سے کام کرنے والا, اور ایک وہ جو سب سے پہلا ہے پیشن, وہی ہائی انرجی ہے. لیڈرشپ سکلز کو ڈیولپ کرنا, ان کو بنانا بہت ضروری ہے. اور یہ کیسے آتی ہیں؟ یہ تبھی آتی ہیں جب آپ لیڈرز کے ساتھ رہتے ہیں, لیڈرز کے ساتھ سیکھتے ہیں. آپ کا کوئی مینٹور ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی جانب. پیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب وہی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. پیشن ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے پیشن از ایوری تھنگ. ڈو واٹ میکس یو سنگ. ڈو واٹ میک یو سنگ. جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو کرتے کرتے آپ گنگنانے بھی لگیں, جھومنے بھی لگیں, وہ پیشن ہے. وہ پیشن ہے. اس میں ڈائیورسفائی اور کریئر, جب آپ کریئر کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ٹی شیپ سکلز, دین پجن ہولڈ. پجن ہولڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پرانے زمانے میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے اس وقت کوئی ایک ہی اسکل سیکھ کے اسی کا نام لیا جاتا تھا اور اسی کے اوپر کوئی جاب مل جایا کرتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو ٹی شیپ میں جانا پڑتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لال لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ اگر کوئی پروگرامر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈرائیور ہیں, آپ ویب ڈیزائنر ہیں, آپ سیلز مین ہیں, آپ پرچیز مینیجر ہیں, آپ کو ملٹیپل سکلز سیکھنی ہے. مین سکل سیکھنی ہے, اس کے سائڈ کی سکل سیکھنی ہے, اس کے آگے اور پیچھے جو سکلز آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں وہ سب سیکھنی ہے. آپ کسی ایک سکل سے اب اس دنیا میں, بدلتی دنیا میں آپ ایک سکل سے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو ملٹیپل سکل سیکھنی ہے, اپنے ڈومین میں رہ کے, اپنی فیلڈ میں رہ کے, ایون اپنی فیلڈ سے باہر بھی رہ کے, باہر کی بھی آپ نے چیزیں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے, وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ملٹیپل سکلز رکھتا ہے. پھر ٹی شیپ کو مزید ایکسپلین کیا یہاں ہم نے کہ ٹی شیپ کیا ہوتا ہے. اب ایک ڈیولپر ہے, اس میں جو مین چیزیں ہیں اس کو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں.
جو ڈیولپر ہیں میرے دیکھنے والے سننے والے وہ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور ٹیکنالوجی ہے، ٹرینڈز ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہے اور یوزر ریسرچ ہے، ایس سی او ہے، یہ تمام سکلز اس کو حاصل کرنی ہے اگر اس کو ڈیولپر بننا ہے. ٹھیک ہے جی. اب پروڈکشن مینیجر ہے، اسی طرح پروڈکشن مینیجر کی ٹیم بن گئی ہے یہاں پہ کہ اس کو اپنے لیے کیا کیا سکلز اس کو سیکھنی ہے، تب وہ ایک بہترین پروڈکٹ مینیجر بنے گا. اسی طرح اس میں ٹی شیپ سکلز جو ہیں وہ شیپ مارکیٹر کیا ہوتا ہے، ڈیپتھ آف نالج کیا ہوتی ہے، وتھ آف نالج کیا ہوتی ہے. ڈیپتھ نیچے تک جو آپ کو ٹی نظر آ رہی ہے وہاں آپ کی ڈیپتھ ہے، اور اوپر سے پورا جو اس کی وتھ ہے وہ فرنٹ اینڈ کوڈ سے لے کے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ تک یہ اس کی وتھ ہے. تو یہ کمپلیٹ ٹی ہونا بہت ضروری ہے. اب چلتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ. یہ فیلئر کو اپنی لمٹ سمجھتا ہے کہ جب میں فیل ہو گیا بس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے پاس اتنا ہی، میں اتنا ہی جانتا تھا، میں سے زیادہ نہیں جانتا. یا یہ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ آئی ایم آئیدر گڈ ایٹ اٹ اور آئی ایم ناٹ. میں یا تو بہت اچھا کر سکتا ہوں یا میں بالکل نہیں کر سکتا. مائی ایبلٹیز آر ان چینجنگ. I can either do it or I can't do it. I don't like to be challenged. My potential is predetermined and when I'm frustrated I give up. I stick to what I know. بس یہ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے جی اس کے مقابلے میں؟ وہ ہوتا ہے کہ فیلئر کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ فیلئر از این اپرچونٹی ٹو گرو، بلکہ فیلئر ایکچولی از این اپرچونٹی ٹو لرن. یہ ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. یہ کہتا ہے I can learn to do anything I want. Challenges help me to grow. My efforts and attitude determine my abilities. Feedback is constructive. I'm inspired by the success of others. I like to try new things. تو I hope کہ آپ کو میں فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کو ایکسپلین کر سکا ہوں. ٹیکنگ انیشیٹو والی ہم نے بات کی تھی. یہ کیا ہوتی ہے جی؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کو پوچھ رہا ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وین آر یو گوئنگ ٹو شو سم انیشیٹو. تو وہ آگے سے کہتا ہے، فنڈلے کہتا ہے کہ وین یو ول ٹیل می سر. جب آپ مجھے بتائیں گے تب میں انیشیٹو لوں گا. تو وہ کیا انیشیٹو ہوا جی؟ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ سم تھنگ یو پریکٹس. اٹس ناٹ جسٹ اے ٹیلنٹ کہ جی میں بورن آرٹسٹ تھا تو میں آرٹسٹ بن گیا. نہیں، آپ پریکٹس کر کے بھی آرٹسٹ بن سکتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے دیکھیں کیا کریٹیوٹی کی ہے اور اپنی عمر سے بڑھ کے اس نے کریٹیو شو کیا اپنے آپ کو. کریٹیوٹی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے. میں نے سوچا تھا کہ کلاس ہوگی تو میں بچوں کو بولوں گا کہ آپ یہ پرنٹ آؤٹ دوں گا، یہ 30 سرکل بنے ہیں کہ آپ ان 30 سرکل سے کیا بنا سکتے ہیں. آپ ان 30 سرکل کو لے کے ہر ایک سرکل پہ کوئی چیز بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے، اور وہ پھر 10 منٹ کے بعد وہ پیپر واپس لیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ان 30 سرکل سے کیا ہو سکتا ہے. کریٹیو مائنڈ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں جی. کریٹیو مائنڈ ہر سرکل کو کوئی نہ کوئی شیپ دے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی پکچر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹاپ 10 موسٹ ان ڈیمانڈ ٹیکنیکل ہارڈ سکلز اس وقت جو ہیں. لنکڈ ان کی رپورٹ ہے 2018 کی، کلاؤڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. آپ دیکھ سکتے ہیں 10 ہارڈ سکلز ہیں، یہ ریکوائرڈ ہیں آج کے بچوں کو کامیابی کے لیے. ان کو پڑھیے، سمجھیے اور اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے. ہائی گروتھ ٹیکنالوجی کریئرز کون سے رہ گئے ہیں؟ ایسے کون سے کریئرز ہیں جن میں ہائی گروتھ ہے؟ ڈیٹا سائنٹسٹ بہت ہائی گروتھ ہے اس کے اندر. موبائل ایپ ڈیولپرز بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. آئی او ٹی میں جو ایکسپرٹیز حاصل کر رہے ہیں بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. کچھ نمبرز دیے گئے ہیں، کچھ ان کی ویلیو بتائی گئی ہے مارکیٹس کی. آپ دیکھیں، مائنڈ بلوئنگ فگرز ہیں. ایمرجنگ رولز کون سے ہیں جو ایمرج کر رہے ہیں؟ نئے رولز آ رہے ہیں، نئی جابز آ رہی ہیں. کمپلائنس آفیسرز ایمرجنگ رولز میں، سوشل میڈیا آرکیٹیکٹس، کلاؤڈ انٹیگریشن اسپیشلسٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ،
آگمنٹڈ ریئلٹی، ورچوئل ریئلٹی، بلاک چین، سائبر سیکیورٹی، یہ وہ رولز ہیں جو ایمرج کر رہے ہیں آج کی دنیا میں. آخر میں آپ کو بتائیں کہ کی ٹو سکسیس کیا ہے، کامیابی کی کنجی کدھر ہے. ہیو اے گڈ سافٹ اسکلز، ویدر لیڈرشپ، نیٹورکنگ، کمیونیکیشن اور ادرس. سافٹ اسکل بہت ضروری ہے. مین اسکل کے ساتھ، آپ کے مین جاب رول کے ساتھ، مین کیریئر کے ساتھ سافٹ اسکلز کو کیپ آن امپروونگ، کیپ آن لرننگ، کیپ آن ٹیکنگ نیو چیلنجز، نیو کورسز. نمبر 2، انویسٹ ان یور سیلف، either in entrepreneurship or education or some risk in terms of a new role. اپنے آپ میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اب ٹائم انویسٹ کریں، اپنے نئی چیزیں سیکھیں، یہ انویسٹمنٹ ہے. جب آپ اپنے آپ میں انویسٹ کرتے ہیں تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں. اینڈ بی اے اسمارٹ ورکر، ڈو ویل ان واٹ ایور از گیون، ہیو اے کلیئر ویژن آف واٹ یو وانٹ ٹو بی. بہت سادہ سی چیزیں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ 3 چیزیں کامیابی کے لیے. ان کو پڑھیے، سمجھیے اور کامیاب ہو جائیے. بہت شکریہ آپ کا سننے کا. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نئی ایک چیز کریں گے، کوئی ایک نئی پریزنٹیشن کریں گے آپ کے سوالوں کے بعد. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.